खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास बिबराना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि लाहौर में एक वाक़या हुआ जिसमें कि दो फ़ौरन ख़वातीन लाहौर में आईं और इसहाक डार साहब के जो नवासे हैं, रज़ा डार साहब, उन पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इनको किडनैप किया और बाद में रेप भी हुआ। जो ख़वातीन हैं उन्होंने रज़ा डार पर रेप का इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन जो उनके साथ 3 लोग थे उनके ऊपर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए। और इस सिलसिले में आपने बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। अब कुछ और फैक्ट्स सामने आए हैं जो मैं आपके सामने आज रखूँगा। एक तो शुरू करते हैं गिरफ़्तारी से कि ये रज़ा डार साहब गिरफ़्तार कैसे हुए हैं। मामला कुछ यूँ हुआ कि जब इन लोगों ने उन लड़कियों के वालिदैन से वालिद से इनफैक्ट रब्ता किया और उनको कहा कि हमें इतना पैसा चाहिए, कोई कहता है $1.5 मिलियन है, डिफरेंट उसकी फिगर्स आ रही हैं। उसके बाद वालिद ने फ़ोन किया 15 पर। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लाहौर पुलिस और सेफ सिटी जो अथॉरिटी है उसमें ये फैसिलिटी है कि आप एक यूएन नंबर से कॉल कर सकते हैं पाकिस्तान में। और अगर आप दूसरे शहर में भी हैं, लेट्स से आप कराची में बैठे हैं और आपका घर लाहौर में और आपने कोई कैमरेज लगाए हुए हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इवन देन आप लाहौर का कोड लगा के 15 पर रब्ता भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, वो रब्ता हो गया। जो इंटरेस्टिंग बात थी, उनके वालिद ने गाड़ी का नंबर दे दिया था कि मेरी बेटियां लाहौर आई थी और इस गाड़ी के नंबर पर वो गई थी इस साहब के साथ। अच्छा, वो पुलिस जब हरकत में आई और ये जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो कॉल थी ये सीएम हाउस तक पहुंची और सीएम हाउस से ही ऑर्डर आया कि इसको देखें और ये लड़कियों को रिकवर करें। तो लाहौर पुलिस जो है, जब उसने काम शुरू किया तो वो इस गाड़ी को ढूंढते ढूंढते निकले। अच्छा, अब सेफ सिटी अथॉरिटी में एक एआई टूल है जिससे कि अगर आप एक गाड़ी का नंबर डाल दें तो वो उस गाड़ी को ऑटोमेटिकली ट्रैक करना शुरू कर देता है, यानी उसकी जो रिसेंट मूवमेंट्स है वो आपके सामने वो ले आता है। और इसमें ये भी है, इसमें एबिलिटी कि लेट्स से कि उस गाड़ी पर अगर कोई स्टिकर लगा हुआ है या कोई डेंट पड़ा हुआ है या कहीं से उसका कलर ख़राब है, तो ये एआई उन फीचर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। तो लेट्स से कि अगर आपने उस गाड़ी पर नंबर प्लेट भी चेंज कर दी तो भी एआई आइडेंटिफाई करने के काबिल है कि ये वही गाड़ी है, बस इसकी नंबर प्लेट चेंज की हुई है। तो बहरहाल लाहौर पुलिस ने इस एआई टूल के जरिए इस गाड़ी को ट्रैक करना शुरू कर दिया। वो इस गाड़ी को ट्रैक करते हुए जहां जहां इस गाड़ी की जो लोकेशन थी वहां वहां इन्होंने रेड करनी शुरू कर दी और वहां से पता करना शुरू कर दिया कि ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई। अच्छा, उस गाड़ी से जो ओनर थे उनकी डिटेल्स, नाम निकलवाया तो उनका शनाख्ती कार्ड निकलवाया, शनाख्ती कार्ड निकलवाया तो वो एड्रेस निकल आया। एड्रेस पे गए तो उन्होंने कहा भाई वो तो यहाँ नहीं रहते। वो उन्होंने कहा जी कहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा जी वहाँ रहते हैं। वो जी वहाँ गए तो वहां जाकर पता चला, उन्होंने कहा नहीं जी ये यहाँ पर तो अब वो नहीं रहते। क्या आप वो जो इसहाक डार के नवासी हैं ये आप उनकी बात कर रहे हैं? वहां से पुलिस को पता चला कि ओ ये तो कोई बड़ा मामला है, ये तो कोई बड़ी शख्सियत के बच्चे हैं। बहरहाल पुलिस जो है वो अपना काम जारी रखी हुई। एंड पे ये हुआ कि पुलिस को ये पता चल गया कि ये जो फेज 5 और 6 का एरिया है यहाँ पर ये गाड़ी देखी गई है, ये यहीं कहीं मौजूद है, यानी किसी घर में, किसी फ्लैट में, कहीं किसी जगह है। आपको पता है वो डिफेंस राया और वो सारा फेज 5, फेज 6 और फिर आगे वो फेज 7 राया का जो एरिया है, वहां पर पुलिस ने अपनी जो सर्च थी उसको फोकस कर लिया और वहां पर उनको ढूंढना शुरू कर दिया। इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि एक जो शादरे के एसएचओ साहब हैं, खुरम साहब, उनको भी बुलाया गया इस सर्च में हिस्सा लेने के लिए, बिकॉज उनकी अच्छी कैपेबिलिटी है ट्रेसिंग की और वो डिफेंस में सर्व भी कर चुके हुए हैं। ये मैं आपको क्यों जिक्र कर रहा हूँ, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो वो ये तकरीबन कोई 4 के करीब एसएचओज जो थे उनको इस काम पे लगाया हुआ था। एसपीज जो थे वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, डीआईजीज भी इसमें इन्वॉल्व थे, खासकर डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी ऑन बोर्ड थे इस मामले पे। बट यहाँ पर जो इस टाइम जो मेन रोल चल रहा था वो डीआईजी ऑपरेशन का चल रहा था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का रोल तब आता है जब आप एफआईआर कर लेते हैं, मामला जब तफ्तीशी के पास जाता है तब इन्वेस्टिगेशन का मरहला आता है।
تو وہاں پر یہ لوگ اپنی جو تلاش تھی وہ جاری رکھے ہوئے تھے. اور ناظرین ان خواتین کے جو 164 کے بیان ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں, میرے پاس وہ بیانات موجود ہیں. ان بیانات میں انہوں نے اپنی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ کس طرح وہ اسلام آباد میں لینڈ کی, رضا ڈار نے ان کو وہاں سے پک کیا, میرٹ لے گیا, پھر ان کو کھانا کھلانے لے گیا, پھر وہاں سے کیک کھلانے لے گیا, پھر اگلے دن نتھیا گلی لے گیا, پھر ایک جگہ ان کی میٹنگ کروائی ٹاؤن ہاؤس کر کے, کوئی ہوٹل ہے وہاں پر, اور وہاں پر ان سے کچھ انویسٹر سے ان کی میٹنگ ہوئی. پھر وہ لاہور لے آیا اور کہا گیا کہ یہاں پر اس کی آنٹی کوئی ہے جس کی برتھ ڈے ہے, وہاں سے اس نے کیک بھی لیا, گلوریا جینز میں رکا, وہاں سے کافی شافی لی, اور پھر یہ ایک گھر میں لے گیا ان کو, اور وہ جو گھر تھا وہاں سے پھر سارا معاملہ شروع ہوا. پھر ان دونوں لڑکیوں کو الگ کر لیا, ایک اوپر والے بیڈ روم میں لے گئے, ایک کو نیچے رکھا. جس کو اوپر لے کر گئے اس کے ساتھ یہ ریپ کرتے رہے, جس کو نیچے تھا اس کو ریپ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ چیختی چلاتی رہی اس کے ساتھ, اس طرح ریپ نہیں ہوا. ایونچولی انہوں نے کوئی $8 لاکھ اس سے ان سے لے لیے, اور یہ ان کی جو فیملی ہے ان کو میسیجز کرواتے رہے کہ جو کانٹیکٹ ہیں موبائل میں ان سب کو میسیج کرو کہ وہ پیسے بھیجیں, اور ان کے جو ماں باپ تھے ان سے پیسے منگواتے رہے. اس کی بھی وہ ساری کہانی لکھی ہوئی ہے. وہ پھر جو نیچے لڑکی تھی اس کو یہ رضا ڈار کہتا رہا کہ یعنی وہ 8 لاکھ اس نے بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ان سے منگوا لیے تھے اس کی فیملی سے. نیچے والی لڑکی کو یہ کہتا رہا کہ 8 لاکھ آ گئے ہیں انویسٹرز کی طرف سے, باقی 7 لاکھ رہ گئے ہیں, وہ 7 لاکھ تم اس کا بندوبست کرو. تو پھر وہ ایک دن اس نے آ کر کہا کہ اچھا جی وہ نا سارے پیسوں کا بندوبست ہو گیا تو اب تم لوگ فری ہو. اور اس نے ان کو گاڑی میں بٹھایا, گاڑی میں لوڈ کیا, ان کا سامان رکھا اور ان کو لے گیا ایئرپورٹ کی طرف. وہاں پر ان کو موبائل بھی مل گئے تھے لڑکیوں کو, اور پاسپورٹ بھی مل گئے تھے. وہاں پر یہ لڑکیاں جو تھیں اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں تھیں, اور ان کو شک تھا کہ یہ ایئرپورٹ نہیں لے کر جا رہا, یہ گاڑی سلو چلا رہا ہے. یہ اس کو کہتی تھی تیز چلاؤ. پھر آگے کسی گاڑی سے ان کی ٹکر ہو گئی, وہاں پر یہ لڑکیاں نکل کر بھاگ گئیں, اور انہوں نے ایک جو فلٹر ہاؤس ہوتا ہے, ایک میکینک شاپ ہوتی ہے جہاں پر آپ آئل چینج کرواتے ہیں, وہاں پر پناہ لی. وہاں پر ٹریفک پولیس والے موجود تھا, اس نے پولیس بلائی. انہوں نے ان کو کہا کہ ہمیں ایئرپورٹ کی طرف لے کے جاؤ. وہ ان کو ایئرپورٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے, ان کو پتہ نہیں نہ تھا کہ کیا چل رہا ہے. تو وہ جو پولیس جو تعاقب کر رہی تھی, جو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی, وہ وہاں پر پہنچے فیمیل پولیس کے ساتھ. انہوں نے پھر ان کو وہاں سے لیا اور پھر وہ اسٹیشن لے کر آئے, اور باقی پھر آگے معاملات چلے. تو یہ ساری معاملہ وہاں پر انہوں نے اپنی جو اسٹیٹمنٹ 164 کے جو بیان مجسٹریٹ کے سامنے بیان کیے, یہ اس میں ساری بات بتائی گئی ہے. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ گاڑی کہاں گئی ہے, اور یہ جو رضا ڈار صاحب ہیں یہ کہاں گئے ہیں. تو یہ جب وہ کیمراز کو فالو کیا گیا, ان کی گاڑی کو فالو کیا گیا, پتہ چلا یہ برکی کی طرف گئے ہیں. پھر وہاں پر برکی میں جو ایس پی ہیں ریلیونٹ, انہوں نے اور جو ساتھ ٹیمز تھیں انہوں نے خود جا کر ریڈ کر کے اس کو رضا ڈار کو وہاں سے گرفتار کیا. تو رضا ڈار ڈیفینس سے گرفتار نہیں ہوا, لڑکیاں ڈیفینس سے ریکور ہوئی ہیں ڈیفینس کے ایریا سے, بٹ جو رضا ڈار ہے اس کو برکی سے گرفتار کیا گیا. سو وہاں سے اس کو رضا ڈار کو گرفتار کیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں, میری جو سورسز ہیں انہوں نے مجھے بہت ویل پلیس سورسز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ مریم نواز کا جو اس میں کردار رہا ہے وہ مثالی رہا ہے. مریم نواز نے ایز اے سی ایم بہت اچھا سٹینڈ لیا, اور ان کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ 2 خواتین کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. جو انیشیل انفارمیشن آ رہی تھی اور ان کو اغوا کیا گیا یا ان کا ریپ کیا گیا, تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے, ملک کی عزت کا سوال ہے, تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جب ان کو بتایا گیا کہ یہ رضا ڈار صاحب ہیں, یہ کوئی نواسے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے, تو انہوں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر, یو ٹیک ایکشن, اور وہ پھر ایکشن وہ لیا گیا. اچھا, اب یہ معاملہ ہے کہ جو جج صاحب والا ایپیسوڈ ہوا ہے جہاں پر کہ ایس ایچ او صاحب پر ایف آئی آر ہو گئی اور ان کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا. اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیا سلسلہ تھا. یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اور یہ جو 15 کال آئی ہے, یہ 1 جولائی کو آئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ اس دوران لڑکیوں کو ریکور کیا گیا, اور وہ سارا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو گرفتار کیا گیا رضا ڈار کو اور اس کے ساتھیوں کو, وہ سارا معاملہ ان لڑکیوں کا میڈیکل کروایا گیا. اب ان لڑکیوں نے یعنی 2 کی جو صبح ہے 5 بجے, یعنی 1 کو یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, اس کی رات آ گئی ہے,
اور 2 کی صبح 5 بجے ان کی فلائٹ تھی. تو یہ لڑکیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں تو آپ یہاں سے ریکور آپ نے کر لیا ڈی ایچ اے سے, آپ ہمیں سیدھا لے کر چلیں ایئرپورٹ, ہم نے یہاں نہیں رہنا. ظاہری بات ہے وہ وکٹم تھیں, وہ ٹرامیٹائز تھیں, وہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا. تو لاہور پولیس نے ان کو ایکسپلین کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے, ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, اور اس میں جو کلپریٹس ہیں ہم نے ان کو سزا دینی ہے, ان کے خلاف ایف آئی آر کرنی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, آپ ایف آئی آر کرائیں, آپ اپنا میڈیکل کروائیں اور اپنے آپ بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کروائیں ایک مجسٹریٹ کے سامنے. تو ظاہری بات ہے کہ ان کو کنونس کرنا بڑا مشکل تھا اس معاملے میں. بہرحال ان کو لے آیا گیا آفس میں, اور وہاں پر ایک خاتون ایس پی موجود تھیں, ایس پی سدرا, ان کا بڑا زبردست رول ہے اس میں. تو وہاں پر جب ان لڑکیوں سے پوچھ کے شروع ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے, تو انہوں نے بتانا شروع کیا. تو ان کو جب وہ تصویر دکھاتے تھے ان لڑکوں کی, ان کی, تو وہ تڑپ اٹھتی تھیں. وہ مطلب بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اتنی ٹرامیٹائز تھیں کہ وہ بالکل سنبھالی نہیں جاتی تھیں, وہ بالکل گھبرا گئی جاتی تھی, چیخنے لگ پڑتی تھیں, رونے لگ پڑتی تھیں. تو پولیس ظاہری بات ہے تفتیش تو کرنی تھی, تو جو ایس پی سدرا تھی وہ وہاں پر موجود تھیں ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے, ان کو حوصلہ دینے کے لیے, ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ آپ اس پروسیس میں اپنا کردار ادا کریں اور تاکہ ہم یہ کلپریٹس کو سزا دلوا سکیں. تو وہاں پر وہ سارا ایک سلسلہ ہوا, وہ انہوں نے ایکسپلین کیا, سارا اپنا معاملہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کافی ڈیٹیل میں. اب یہ پولیس کے سامنے بیان کرنا ایک بات ہوتی ہے, اس کے آپ کے جو بیانات ہیں وہ 164 کے بیانات ہوتے ہیں, وہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے دیے جاتے ہیں. ظاہر بات ہے رات ہو گئی تھی, تو وہ جو مجسٹریٹ ہیں ریلیونٹ ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, رابطہ نہیں ہو رہا تھا. تو ایس ایچ او صاحب کو بھیجا گیا ان کی رہائش گاہ پہ, ان کو جا کے اٹھائیں اور ان سے بات کریں. اور یہ نارمل بات ہے, ایمرجنسی کچھ معاملات ہوتے ہیں اس میں مجسٹریٹس کو یا ججز سے ریکویسٹ کی جاتی ہے, لیٹ نائٹ آورز میں ان کو ریکویسٹ کی ریچ آؤٹ کیا جاتا ہے, ان سے کوئی وارنٹ نکلوانا ہو یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں, اس میں ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز آپ ذرا یہ کر لیں. اور ایک مجسٹریٹ جو ہوتا ہے نا جی, اس کی عدالت, یہ جہاں عدالت لگا لے وہ اس کی وہیں عدالت لگ جاتی ہے. تو وہاں پر ایس ایچ او صاحب ان کے گھر گئے, تو وہاں پر وہ کھڑکاتے رہے دروازہ, بیل بجاتے رہے, لیکن وہ کوئی وہاں سے برآمد نہ ہوا. تو وہ جو دروازہ تھا اس کے اوپر ایک کنڈا ٹائپ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کو پتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے, اس کو اٹھایا تو وہ ایس ایچ او نے اندر تھوڑا سا ہوا تاکہ وہ جو اندر والا دروازہ ہے وہاں جا کے نوک کرے, اور وہ جج صاحب یا مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ جاگیں. اسی اسنا میں سامنے سے وہ جو جج صاحب تھے وہ آ گئے, اور انہوں نے جب دیکھا کہ ایس ایچ او وہاں اندر وہ لان میں داخل ہو گیا, تو انہوں نے وہاں پہ ناراضگی کا اظہار کیا, غصہ کیا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوگی, تم یہ داخل ہو گئے, سروس ویپن تمہارے پاس ہے وغیرہ وغیرہ. ایس ایچ او نے ایکسپلین کیا ان کو کہ سر یہ اس طرح کی معاملہ ہے, ایک سینسٹیو معاملہ ہے, تو اس میں وہ بیانات ان کے ریکارڈ کروانے ہیں. انہوں نے وہ غصے میں تھے, انہوں نے ان کی بات نہیں سنی, انہوں نے کہا آپ یہاں سے جائیں. ایس ایچ او وہاں سے آگے. اگلے دن اب یہ 5 بجے ان کی فلائٹ ہے, تو جو پولیس آفیشل تھے انہوں نے ان خواتین سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی جو فلائٹ ہے اس کو ڈیلے کریں 1 دن. وہ بالکل بھی اس بات پہ تیار نہیں تھی. پھر جو ایمبیسی تھی, ایمبیسی سے رابطہ قائم کیا گیا, فورن آفس کے تھرو رابطہ قائم کیا گیا, پولیس کی طرف سے رابطہ قائم کیا گیا, اور ایمبیسی میں جو فون تھا وہ کروایا گیا, اور ان خواتین کی بات کروائی گئی ڈچ ایمبیسی میں. خاص کر جو اسپینش ایمبیسی تھی انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے تھے, بیکاز جو ان میں سے ایک خاتون تھی وہ ریزیڈنٹ تھیں اسپین کی, بٹ وہ سٹیزن نہیں تھیں. تو انہوں نے, اسپین والوں نے کہا کہ ہم ریزیڈنٹ کے پیچھے نہیں جاتے, ہم سٹیزن کے پیچھے جاتے ہیں, تو وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ہر. تو جو ڈچ تھے وہ فالو اپ کر رہے تھے سارے معاملے کو, تو پولیس آفیشل نے ان کی ڈچ جو ایک خاتون تھی ایمبیسی سے, ان کی بات کروائی ان جو وکٹم خاتون تھیں ان کے ساتھ. تو انہوں نے ریکویسٹ کی ان خواتین سے, اور ایمبیسی سے بھی ریکویسٹ کی کہ ان کا 1 دن کا اسٹے ہمیں چاہیے تاکہ ہم ان کے جو کورٹ میں بیانات ہیں ایکسٹورشن کے وہ کروا سکیں. اس اسنا میں وہ جو خرچہ ہے ٹکٹ کو آگے کروانے کا وہ بھی پولیس کی طرف سے بیئر کیا گیا. تو وہ ایونچولی مان گئی, اور ان کی جو ٹکٹ ہے وہ اگلے دن جو ہے وہ 5 بجے کی کروا دی گئی.
تو صبح جو پھر 10 بجے یہ لوگ عدالت پہنچے اور وہاں پر ان کو جج صاحب کو جا کر بتایا گیا کہ جج صاحب یہ اس طرح یہ بیان کرنے ہیں. انہوں نے جج صاحب اور وہاں پہ جتنے مجسٹریٹ یا جج تھے انہوں نے اسٹینڈ لے لیا کہ یہ چونکہ ایس ایچ او گھر میں گھسا ہے تو اس کو آپ معطل کریں اور اس کا نوٹیفیکیشن پہلے کریں, پھر ہم اس کو بیانات لیں گے. بہرحال وہ پھر ایسا ہی کیا گیا. ایون تو وہاں پر ایس پیز نے منت کی ان کی ججز کی کہ آپ پلیز یہ بیانات لے لیں, ان کو ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں, آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا تب تک ہم نہیں کریں گے. وہ پھر نوٹیفیکیشن ان کو دیا گیا اور پھر ججز نے ان کا بیان ریکارڈ کرایا. 4 گھنٹے کا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے. اب جو ان کا وہ بیان ہے اس کے کچھ حصے وہ بھی باہر آ گئے ہیں سوشل میڈیا پر, وہ بھی اویلیبل ہیں. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح گھر میں گئی تھیں. وہاں پر ایک کالی قمیض والا شرٹ والا بندہ تھا جس نے کہ ایک خاتون کے ساتھ بیسیکلی ریپ کیا. اور یہ جو رضا ڈار صاحب تھے یہ لیپ ٹاپ کا پاسورڈ مانگ رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ جی گرین بیگ میں وہ لیپ ٹاپ ہے اور وہاں پر وہ ان سے یوزر نیم اور پاسورڈ وغیرہ مانگ رہے تھے. پرابیبلی وہ جو کرپٹو کرنسی ہے والٹ وغیرہ کی ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ وہاں پر یہ والا معاملہ پھر ہوتا رہا جس کی وجہ سے پھر جو آگے حادثہ ہوا یعنی کہ وہ ریپ ہوا اور ان کے اوپر جو سارا کچھ کیا گیا وہ اب آپ اس کو کنیکٹ کر لیں کہ وہاں سے پھر جب رضا ڈار ان دونوں کو لے کر گاڑی میں نکلا اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں سے یہ بھاگنے میں کامیاب ہوئی گاڑی میں سے اور پھر وہاں سے پولیس نے ان کو ریکور کر لیا. اب اس سلسلے میں جو ایمبیسی تھی ڈچ ایمبیسی انہوں نے بھی پنجاب پولیس کے جو آفیشلز تھے ان کا انتہائی شکریہ ادا کیا. بہت لمبا چوڑا انہوں نے میسج بھیجا اور کہا کہ آپ لوگوں نے جس پروفیشنل طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا اس معاملے کو وہ ہم اس کے بہت معترف ہیں اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے. جو وکٹم خواتین تھیں انہوں نے ایئرپورٹ میں بیٹھ کر جو ایس پی سدرا تھیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں اس ٹرومیٹک ٹائم میں سنبھالا اور ہمیں برداشت کیا اور ہمیں سہارا دیا, حوصلہ دیا اور ہمارے ساتھ رہیں, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. انہوں نے اس بات پہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا. اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے سینئر جرنلسٹ بھی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں, ایسی باتیں کر رہے ہیں, ان کو بالکل علم نہیں ہے کہ یہ اس معاملے میں کیا ہوا ہے لیکن وہ بس بات کر رہے ہیں. بہرحال اس سلسلے میں جو پنجاب گورنمنٹ کا رول ہے آئی تھنک وہ مثالی ہے, وہ بہت زبردست رول ہے. اور پنجاب پولیس نے جس طرح اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے میرے خیال سے تو ان کی بہت تعریف بنتی ہے. سو میں نے آپ کو ایس ایچ او کو اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ ایک ایس ایچ او جو ہے شادرے سے خرم صاحب ان کو بھی انوائٹ کیا گیا, ان کو بلکہ بلایا گیا کہ یار یہ ہماری سرچ چل رہی ہے گاڑی کے لیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 42 گھنٹے یہ کوئی جو پوری ٹیم ہے ڈی آئی جیز اور ایس ایچ اوز ایس پیز یہ لوگ 42 گھنٹے جاگتے رہے اسٹریٹ. یہ 2 راتیں جاگے ہیں, یہ سوئے نہیں ہیں. یعنی اس سرچ سے لے کر ان کے میڈیکل ان کا بیان ان کو دلوانے کی کوشش, یعنی جج صاحب کے پاس وہ جب گئے ہیں پھر اگلی صبح جج صاحب کے پاس جو جانا تھا عدالت, وہ عدالت سے ان کو وہ سارا معاملہ کرتے کرتے ایمبیسی کو ہینڈل کرتے کرتے اور ایونچولی ان کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے, یہ 42 گھنٹے یہ لوگ سوئے نہیں ہیں. کیونکہ وہ پھر تفتیش شروع ہو گئی تھی نا گرفتاری کے بعد, وہ جو چاروں تھے ان سے تفتیش شروع کر دی گئی تھی اور وہ سارا ایک ڈاکومنٹیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ عالم ہو گیا تھا کہ مطلب جو ایس ایچ اوز تھے پولیس والے تھے ان کی لال آنکھیں اور وہ برا حال ہوا تھا ان لوگوں کا. ظاہری بات ہے جب آپ نے کمٹمنٹ ہو آپ کام کر رہے ہوں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا اس وجہ سے رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی اتنی کوئی ویلیو ڈالی نہیں جاتی. ہمارے ہاں ان چیزوں کو بس جو ٹپیکل جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں پولیس کے بارے میں وہی کی جاتی ہیں. جہاں پر کوئی چیز اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولیس نے اس معاملے میں جو کمٹمنٹ دکھائی ہے وہ جو ایفرٹ کی ہے وہ اپریشیبل ہے, اس کی تعریف بنتی ہے. یہ ایک زبردست قسم کا آپریشن تھا جو کہ پولیس نے کیری آؤٹ کیا. اس میں ڈپلومیسی بھی انوالو تھی. آپ سوچیں کہ وہ جو 2 لڑکیاں ہیں وہ کہتی تھیں ہمیں بس
ایئرپورٹ چھوڑیں, وہاں سے بات شروع ہوئی ہے, اور ان کو کام کرتے کرتے سمجھاتے ان سے سارے بیانات لینا, اور پھر ان کا میڈیکل کے لیے ان کو لے کے جانا. وہ ایکسپلین کیا پورا, جو ایمبیسی تھی اس کو, ڈچ ایمبیسی کو ایکسپلین کیا کہ یہ میڈیکل میں ہوتا کیا ہے, کیا کیا ہوتا ہے, تو وہ سارا ایکسپلین کیا گیا کہ کس طرح میڈیکل ہوگا تاکہ ثبوت نہ ضائع ہو جائیں, اور کل کو جو کیس چلنا ہے اس میں وہ کیس چل سکے. سو وہ ان کو وہ سمجھایا گیا, جو وکٹمز تھی ان کو منایا گیا, اور ان کا میڈیکل کروایا گیا. سو مچ ایفرٹ, یعنی کہ ایک ہوتی ہے پولیسنگ, یہ پولیسنگ سے کوئی اوپر کا کام ہے, جہاں پر کہ آپ ججز کو بھی سنبھال رہے ہیں, ان کے بھی غصے برداشت کر رہے ہیں, جو بیسیکلی جو انٹرنیشنل ایک اینگل ہے اس میں یورپی یونین انوالو ہے, نیدرلینڈز کا معاملہ ہے, اور وہ وہاں پر آپ ایمبیسی کے لوگوں سے, ڈپلومیٹ سے بھی معاملات کر رہے ہیں, اور جو وکٹم ہیں, جو ٹرومیٹک ہیں اس ٹائم, جن کی حالت عجیب و غریب ہوئی ہے, ان کے ساتھ بھی آپ معاملات کر رہے ہیں. جو پولیٹیکل سائڈ ہے اس کی, اس کو بھی آپ نے ظاہری بات ہے کہ بریف کرنا ہے کہ یہ معاملہ ہے, اس طرح چل رہا ہے, اس طرح چل رہا ہے. سو اٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ میٹر, جس کو کہ بہت اچھے طریقے سے پنجاب پولیس نے ہینڈل کیا ہے. سو ان کا کریڈٹ اس معاملے میں 100% بنتا ہے. تو ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.